الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله. مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم. Tonight is the fourth night of Rabiul Awwal, and it is the shahadat of Bibi Fatima Masuma alayha salam. The verses I have just recited are from Surah Insan 1 to 10, and our theme is the fetus and its development. Surah Insan is the 76th surah of the Holy Quran and has 31 verses. There are many different titles for this surah, but the most famous are Insan, which means man, Daha, which means time, and Hal Ata, which means has there come. In the verses recited, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding man of his origin. When he was nothing, no one even knew of him, and it is Allah subhanahu wa ta'ala who transformed him from a lowly mixture in a very intricate way and brought him into this world. Question: why has the word mixture been used? The answer is that the Mufassirin say that this mixture could be referring to a drop of mingled sperm, the egg, or the fertilized egg, or it can also be the various talents possessed by man through heritage, which exist in the genes, the DNA, and the chromosomes. Or perhaps it refers to a combination of all the aforementioned cases to become who he is today, a man. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala has not only formed man from nothing into something, but also in the process gave him guidance and the faculties of guidance, which are awareness, hearing, sight, and the free will to make choices. Then he tested them to see who amongst them is grateful and who amongst them is ungrateful. No one can be completely thankful for Allah's blessings, but those who repay this favor with ingratitude are the worst of all. In the above verses, Allah subhanahu wa ta'ala is drawing our attention to 3 points which are important for the destiny in the life of man. Number 1 being duty,
number 2 being guidance, and number 3 being free will, all of which are both interdependent and complementary to each other. When we reflect on the life of Bibi Fatima Masuma alayha salam, we see that she made every effort to learn from her father, and we find that she lived to her true potential. She made use of the guidance, free will, and the faculties that are given to each one of us. One day a group of Shia went to Medina to meet Imam al-Kadhim alayhi salam and to get some of their questions answered. But when they reached the house of Imam, they were informed that he was away on a journey. They decided to write their questions on a piece of paper and leave it for the Imam to respond upon his return. After a few days in Medina, they decided to return home. Before their homeward journey, they passed by the Imam's house to say their farewells, and here they were given their paper back with all their questions answered. The replies to their queries had been provided by Bibi Fatima Masuma alayha salam, who at the time was only 6 years old. They left Medina satisfied with their answers. On the journey home, they happened to meet Imam al-Kadhim alayhi salam and related what had happened. After studying her replies and finding all the questions answered so correctly and eloquently by his young daughter, the Imam remarked, "Fidaha abuha," which means, "May her father be sacrificed for her." We pray that each one of us live to our true potential in service to Allah subhanahu wa ta'ala and the Aimma alayhim as-salam. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. For those of you who don't know me, my name is Sadiq Datul and I head up the education portfolio for the Jamaat. I'd like to take a few minutes this evening and let you know about the program this Wednesday. This Wednesday we're holding a program of Sawal Jawab on the education portfolio. The idea for this is for the community to be aware of the work that is taking place, as this is one of the most important areas of our work, and its development concerns each and every one of us. So I invite you all to share your thoughts, your ideas, and ask us any questions that you may have about the education portfolio. We want to create a platform where all ages of our community are constantly developed and continuously learning. We'll allow space for both ladies and gents to attend and participate. It will take place here on Wednesday at 7:30. You can email us your questions in advance at education@ksijda.org and we'll try and answer all of them for you. Once again, thank you for giving me a few minutes and we look forward to seeing you all on Wednesday. Thank you. Assalam.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، قرآن مجید نے انسان کی ایک خواہش، انسان کی ایک تمنا جو بہتر زندگی گزارنے کی ہے، اس کے لیے ایک نسخہ اور پرسکرپشن پیش کیا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی گزرے اور ہم خوشحال اور مطمئن بخش زندگی گزار سکیں. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے لمحات، اس کی زندگی کے دن اور اس زندگی کے سال یوں ہی گزر جائیں اور برباد ہو جائیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنی زندگی کے ساعات کو، دن و رات کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارے اور اس دنیا میں اپنا ایک نقش چھوڑ کر جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر دی ہے اور جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ حیات طیبہ کے، یعنی ایک پاکیزہ زندگی، ایک باقی رہنے والی زندگی، ایک ذکر کے قابل زندگی، کہ لوگ اس زندگی کو یاد کر سکیں، لوگ اس زندگی کو دہرا سکیں. ایک ایسی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے نسخہ بتایا ہے. اور اس زندگی کی خواہش میں اور حیات طیبہ کو حاصل کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. ممکن ہے فزیکلی اعتبار سے، اسٹرنتھ کے اعتبار سے لوگ مرد اور عورت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوں، دو حصوں میں بانٹتے ہوں، لیکن کمالات کے اعتبار سے، کوالٹیز کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، بلندی تک پہنچنے کے اعتبار سے ان دونوں صنفوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مقام اللہ کی بارگاہ میں مرد حاصل کر سکتا ہے وہی مقام اللہ کی بارگاہ میں عورت حاصل کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جہاں نماز کا تذکرہ کیا، صبر کا تذکرہ کیا، سچائی کا ذکر کیا، ذکر کرنے والوں کی بات آئی تو اللہ نے مرد اور عورت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اور حیات طیبہ میں بھی اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک کام کرے گا، جو بھی اچھا کام کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس کی بنیاد میں، اس نیک کاموں کی بنیاد میں اگر ایمان ہو، اگر فیتھ ہو مضبوط، تو اے رسول تم مصلی بچھاؤ، اپنا رابطہ اور اپنا کنیکشن
اللہ سے مضبوط کرو. یہ وہ رابطہ ہے جو تمہاری پرسنالٹی بناتا ہے, تمہاری شخصیت بناتا ہے. کتنے منٹ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں بہت ضروری ہے. تو پہلا اسٹیپ اگر انسان اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے, تو وہ دیکھیں اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم کتنا ہے, وہ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے, اس کی زندگی میں فی سبیل اللہ کا لفظ کہاں پر ہے, اس کی زندگی میں للہ کا لفظ کہاں پر ہے, اس کی زندگی میں اللہ کے لیے کام کرنا سنسیئرٹی کا لفظ کہاں تک کارگر ثابت ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. پہلا اسٹیپ ہے کہ میرے پاس اللہ کے لیے کتنا ٹائم ہے. جو دوسرا اسٹیپ ہے میرے عزیزوں, اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ میرے پاس خود میرے لیے کتنا ٹائم ہے. خود میری پرسنل اور انڈیویجول لائف میں خود میرے لیے, میری روح کے لیے, میرے جسم کے لیے میں کتنا ٹائم صرف کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو بنانے کے لیے, چاہے میری صحت بنانے کے لیے ہو یا میری روح کو بچانے, سجانے اور سنوارنے کے لیے میرے پاس کتنا ٹائم موجود ہے. یہاں پر وہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو چیزیں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں, ان کو انجام دینا ہے, اور جو چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو, اپنے جسم کو, اپنے روح کو بچانا پڑتا ہے. یہاں پر بھی جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے بارے میں بھی سوچے. ہم ممکن ہے کہ جسم کے بارے میں سوچتے ہیں. آج کی دنیا میں اگر آپ نوجوانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہوں تو وہ بات کریں گے ڈائٹ کی, وہ بات کریں گے کھانے پینے کے کم کرنے کی, وہ بات کریں گے ایکسرسائز کی, وہ بات کریں گے جم کی. بہت اچھی چیزیں ہیں, صحت ضروری ہے, ہیلتھ ضروری ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عبادتوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں, شوق دلاتی ہیں. تندرستی نہیں ہے تو روح بھی انسان کا ساتھ نہیں دیتی ہے. جسم سالم تو جہان سالم ہے, جسم بیمار تو دنیا بھی اچھی نہیں لگتی ہے, گھر کا باہر بھی اچھا نہیں لگتا, گھر کے اندر بھی انسان کو ہر وہ چیز اچھی نہیں لگتی جو انسان نے سجا کے رکھا ہے. اس لیے کہ تندرستی اور صحت انسان کو بہت چیزیں عطا کرتی ہے. ضروری ہے کہ انسان جسم کا خیال کرے. ہمارے مراجع کرام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے میں وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا. میں نے لفظ حرام کا استعمال نہیں کیا, بچاتے اپنے آپ کو. وہ میں چیز استعمال نہیں, کیونکہ میرا جسم, اسلام نے میرے جسم کو ویلیو دی ہے, اسلام نے میرے جسم کی قیمت دی ہے. میرے جسم کو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی دوسرا میرے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کے لیے میرے جسم کا خیال کرنا مجھے بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں شاید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی اپنے جسم کا خیال نہ کرے تو وہ بہت بڑے نقصان میں رہے گا. آج کل جو ہمارے کھانے ہیں, جو لیٹ نائٹ ڈنر پارٹیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں, اور اس اعتبار سے انسان کو اپنے جسم کا بہت خیال کرنا ضروری ہے. ہمارے ایک دوست مولانا ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈیابیٹک نکلے, شوگر کی بیماری ان کو ہو گئی. تو ڈاکٹر نے دوائی لکھی, ایک ٹیبلٹ ان کے لیے لکھی کہ مولانا صبح ایک ٹیبلٹ کھا لینا اور شام میں ایک ٹیبلٹ لے لینا. اور مولانا اٹھ کر جانے لگے تو ڈاکٹر نے سوال کیا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا میں مولانا ہوں, مجلسوں میں جاتا ہوں, محفلوں میں جاتا ہوں, میں مولانا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا بیٹھیے. مولانا بٹھایا اور کہا صبح 2 ٹیبلٹ لینا اور رات میں 2 ٹیبلٹ لینا. تو مولانا نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ نے نسخہ کیوں بدل دیا, پرسکرپشن کیوں بدل دیا؟ ڈاکٹر نے کہا مولانا لوگ جہاں جاتے ہیں پروگرامز میں, اکثر لیٹ نائٹ ڈنر کا پروگرام ہوتا ہے, آپ لوگ کھا جاتے ہیں تو 2 ٹیبلٹ لینا بہتر ہے. جو لیٹ نائٹ ڈنر پارٹیاں ہوتی ہیں, کھانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں, انسان مجبوراً بیٹھ جاتا ہے, کھا جاتا ہے, تو 2 ٹیبلٹ انسان کو لینے پڑیں گے. یعنی یہ کہنا مقصد ہے کہ انسان کو اپنے جسم کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان اس کا خیال کرے. کھانے پینے کے اعتبار سے, ایکسرسائز کے اعتبار سے انشاءاللہ میں کبھی احادیث پیش کروں گا کہ ہمارے احادیث ہمارے جسم کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اس سے بڑھ کر ذمہ داری میری روح کی ذمہ داری ہے, میری سول کی ذمہ داری ہے. اگر اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انسان دسترخوان پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے
مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، لیکن روح کے لیے یہ نہیں سوچتا مجھے کون سا رزق روح کے لیے لینا چاہیے اور کون سا نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سوچنا بہت ضروری ہے۔ کون سا جملہ، کون سا عقیدہ، کون سا ایمان، کون سا اسٹیٹمنٹ، کون سا مقولہ اور کون سا فتویٰ میری روح کو فائدہ پہنچاتا ہے یا میری روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر کہیں سے بھی آپ کو یہ بو کا احساس ہو، یہ ہوا چلے کہ آپ کی روح کو یہ جملہ، یہ اسٹیٹمنٹ نقصان پہنچا رہا ہے، میری روح کو بچانا میرا کام ہے۔ جتنا میں روح کو بچاتا چلا جاؤں گا اتنا ہی میری روح سنورتی چلی جائے گی، میری روح خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ روح اندر خوبصورت نہ ہو، باہر میں جتنا بھی خوبصورت بنا لوں وہ باہر میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ میری شخصیت بنانے کے لیے، پرسنالٹی بنانے کے لیے روح کا خیال کروں، جسم کا خیال کروں، یہ دوسرا اسٹیپ ہے میرے عزیزوں۔ تیسرا اسٹیپ جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا، حیات طیبہ کی میں تفسیر کر رہا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تمہارا لوگوں کے ساتھ کس کا رابطہ کیسا ہے، تمہارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تم کس طرح ڈیل کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، تمہارا بیہیویئر کیا ہے، تمہارا کنڈکٹ کیا ہے، تمہارے مینرز کیا ہیں، آیا تمہارے اندر ریسپیکٹ موجود ہے یا نہیں ہے، تمہارے اندر احترام کا کانسیپٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ جتنا انسان لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر بنائے گا اتنا ہی انسان کی شخصیت ابھرتی چلی جائے گی۔ میں ہوں میری زندگی یہ دین کا حکم نہیں ہے، میں ہوں اور ہماری زندگی یہ دین کا حکم اور دین کا فلسفہ ہے۔ ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں، میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے بہنوں کے ساتھ، میرے پیرنٹس کے ساتھ، میرے ان لاز کے ساتھ، میرے کمیونٹی ممبرز کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ میرا رویہ، میرا بیہیویئر کیسا ہے وہ معنی رکھتا ہے۔ کہیں بھی ذرہ برابر کھوٹ نظر آئے تو انسان کی پرسنالٹی، انسان کی شخصیت گرتی چلی جاتی ہے۔ میں کسی کو ڈسریسپیکٹ کر کے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا، کسی کی توہین کر کے میں اطمینان والی زندگی نہیں گزار سکتا، میں کسی کا مال کھا کر چین کی نیند سو نہیں سکتا، میں کسی کو نقصان کر کے ایک اطمینان والی سانس نہیں لے سکتا۔ اگر مطمئن زندگی گزارنا ہے، پاکیزہ زندگی گزارنا ہے، مجھے ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا اور دوسروں کو بچانا پڑے گا۔ جب تک یہ اسٹیپ انسان آگے نہ بڑھائے اس وقت تک انسان کی زندگی حیات طیبہ میں کنورٹ ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے طور پر خاص خیال رکھیں، خصوصی طور پر لوگوں کے ساتھ میرا کیا رویہ ہے۔ اور چوتھا اسٹیپ بھی بتا دوں اور اس کے بعد میں ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں آج کی مناسبت سے۔ وہ چوتھا اسٹیپ ہے، میں اپنی کمیونٹی سے بہت کچھ لیتا ہوں، میں اپنے پیرنٹ سے بہت کچھ لیتا ہوں، اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور سب کچھ میں لینے والا بنتا ہوں، اور اس کے آخر میں اگر یہ خوبصورت زندگی گزارنی ہے تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ میرا اس کمیونٹی کے لیے، میرا اس قوم کے لیے، میرا اس نیشن کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے، میں ریٹرن میں کیا دے رہا ہوں۔ بہت کچھ میں نے لے لیا، بہت کچھ میں نے کھا لیا، میں نے بہت حاصل کیا اور فائدہ اٹھایا، اور اس کے بعد میں قوم کو، میں کمیونٹی کو کیا دے رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو کیا دے رہا ہوں، اپنے دوستوں کو کیا ریٹرن کر رہا ہوں، اپنے اعتبار سے، اپنی ایبیلٹی کے اعتبار سے، اپنی پوٹینشیل کے اعتبار سے، اپنی فیسلٹیز کے بارے میں اعتبار سے میں کیا ریٹرن دے رہا ہوں اپنے قوم کو، یہ بہت ضروری ہے۔ پرسنالٹی بنتی ہے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے۔ اگر میرا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے اپنے اعتبار سے تو ممکن ہے انسان کی پہچان نہیں بن پاتی، انسان کی پرسنالٹی نہیں بن پاتی، بعد انسان گلا کرتا ہے لوگ میری ریسپیکٹ نہیں کرتے، لوگ میرا احترام نہیں کرتے، اس لیے کہ میں نے اپنی قوم کو کوئی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہے۔ یہ چار اسٹیپ ہیں، میرا اللہ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، میرا اپنے آپ کے ساتھ رابطہ کیسا ہے، میرا لوگوں کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے، اور میرا ریٹرن کیا ہے جو میں قوم کو دے سکتا ہوں۔ ہم ہر ایک کا معنی کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ رابطے کو ہم معرفت کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ سے رابطے کو عبادت کہہ سکتے ہیں، لوگوں سے رابطے کو ہم محبت کہہ سکتے ہیں، اور ہم جو ریٹرن دیں گے لوگوں کو اس کنیکشن کو ہم خدمت کہہ سکتے ہیں۔ ایک، معرفت میری کیسی ہے، دو،
عبادت میری کیسی ہے، 3 محبت میری کس پائے کی ہے، 4 میرا خدمت کرنے کا انداز اور کیا ہے، میرا سروس کس طرح لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ جو ان 4 سٹیپ کو فالو کرتا ہے، چاروں سٹیپ میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ در حقیقت حیات طیبہ گزارنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ لیکن کہیں بھی چوک گئے تو ہماری زندگی ادھوری ہو جائے گی۔ اللہ سے رابطہ ہو، اپنے آپ سے رابطہ نہ ہو، ہماری زندگی کٹ آف ہو جائے گی۔ ہم اپنے آپ سے رابطہ ہو، لوگوں سے رابطہ نہ ہو، ہماری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے رابطہ بھی ہو، اپنے آپ سے رابطہ بھی ہو، لوگوں سے رابطہ ہو، میں سروس میں نہ رہوں، خدمت نہ کروں، پھر میری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ چاہے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں یا نیچے سے اوپر کی طرف جائیں، ایک رخ بھی میری زندگی کا کم ہو گیا تو میری زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ ادھوری زندگی، انکمپلیٹ لائف گزارنے والا کبھی بھی پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کے لیے کمپلیٹ لائف گزارنا ہے، چاروں خانوں کو ہمیں پر کرنا ہے، اللہ والا خانہ، اپنے آپ والا خانہ، لوگوں والا خانہ، اور سروس اور خدمت والا خانہ، ان چاروں خانوں کو پر کرنا ہے۔ چلیے، شخصیت ہے، پہچان شخصیت کی ہونی چاہیے، پرسنالٹی کو پہچاننا چاہیے۔ آج کی شب جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک بیوی کو یاد کرنے کے لیے، ایک خاتون کو یاد کرنے کے لیے جس نے اپنی زندگی بڑی خوبصورت گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیات طیبہ عطا کی۔ حیات طیبہ، آپ کی زندگی پاکیزہ، اور 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم اس امام بارگاہ میں اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جس نے حیات طیبہ کے سائے میں زندگی گزاری ہے۔ خصوصی طور پر میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، خصوصی طور پر جو جوان لڑکیاں ہیں، جو ہماری کمیونٹی کے یوتھ گرلز ہیں، وہ اس شخصیت کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اس شخصیت کو اپنے لیے وہ اسوہ حسنہ بنائیں، اس شخصیت کا مطالعہ کریں۔ کیوں یہ غیر معصوم شخصیت، کس طرح جو ایک انفیلیبل شخصیت نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا، لوگ اس کے روزے کی زیارت کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ لوگ نہیں، علماء وہاں پر جاتے ہیں، اپنے عمامے اتار دیتے ہیں، بادشاہ وہاں جاتے ہیں، اپنے تاج اتار دیتے ہیں، فلاسفر، فقہا، عرفاء وہاں اس روزے میں خدمت کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ کیا کوئی انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان وہ کمالات حاصل کر سکتا ہے، بلندی حاصل کر سکتا ہے؟ ہاں، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی پریشانیوں میں رہتے ہوئے، مشکلات میں رہتے ہوئے، ظالمین کے درمیان رہتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں، دنیا والوں کے لیے رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہم دوسروں کی ایگزامپلز دیتے ہیں، ان کے جیسے بنو، ان کے جیسے بنو۔ معصوم خم کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنی شخصیت کو بناؤ تاکہ بچوں سے کہہ سکو مجھ جیسے بنو۔ مشکل لفظ ہے، جملہ ہے، لیکن میں نے کہہ دیا ہے، بس سوچتے جائیے گا۔ کبھی بچوں سے یہ بھی کہہ سکیں ہم، تم مجھ جیسے بنو۔ ماں کہے اپنی بیٹی کو مجھ جیسی بنو، باپ کہے اپنے بیٹے کو مجھ جیسا بنو۔ مثالیں دینا آسان ہے، پرسنالٹی بنا کر ان کے لیے نمونہ دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں ثقلین کی جب بحث کر رہا تھا تو کسی اور ذاکر نے، خطیب نے اچھا جملہ کہا کہ آج جو یہ فیس بک ہے، فیس بک کو بھی ہم ثقلین میں بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے جو ترجمہ لیا ہے ثقلین کا، وہ فیس بک ہے، یعنی بک کے لیے ایک فیس چاہیے ہوتا ہے، کتاب کے لیے ایک چہرہ چاہیے۔ بک ہے قرآن، فیس ہے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بھی انسان نصیحت کرنا چاہتا ہے کسی کو، کتاب کا حوالہ دیتا ہے، بچوں کے لیے ایک فیس بھی چاہیے۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں دوسروں کے چہروں کو دیکھو، کبھی کبھار اپنا چہرہ بھی اتنا خوبصورت بنا لیں، اپنے بچوں سے کہیں کتاب دیکھتے جاؤ، ہمارے چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ۔ کیا انسان بن سکتا ہے؟ معصوم قم کہہ رہے ہیں ہاں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بزم میں رہ کر ایک غیر معصوم شخصیت اتنے اپنے آپ کو بلند کر سکتی ہے کہ نمونہ بن سکتی ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں، نمونہ بن سکتے، اپنے حد تک، اپنی پرسنالٹی کے حد تک، اپنی ایبیلٹی کے حد تک۔ تو کیا کیا معصوم قم نے؟ کون سے راستے کو اختیار کیا جو ہماری ماں بہنوں کے لیے اور ہمارے یوتھ کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں؟ پہلی چیز جو معصوم قم کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کا اللہ سے رابطہ ہے۔
آپ کا اللہ سے کنیکشن ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بغیر مصلی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کیے کوئی بھی انسان بلند مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان کی معراج مصلی سے شروع ہوتی ہے، انسان کا سفر مصلی سے شروع ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے پڑھو، نماز پڑھو، قیام کرو، پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے جس کی مکمل زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ پیغمبر اسلام سے اللہ کہہ رہا ہے فقرؤ القرآن، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکتا ہے تم قرآن پڑھو، تم قرآن پڑھو، تم نماز پڑھو، اس لیے کہ جب تک تمہارا رابطہ اللہ سے نہیں ہوگا تم ترقی نہیں کرو گے۔ معصوم خون کی زندگی کا انسان مطالعہ کرے، کتنی عبادت گزار خاتون تھی یہ، کتنی معرفت اتنی بلند تھی اس خاتون کی، جہاں اس خاتون نے عبادت کی ہے قم میں جائے گا، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ ایک مقام ہے جس مقام کو بیت النور کہا جاتا ہے، نور کا گھر۔ صرف لوگوں نے 17 دن آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جگہ کا نام ہی نور سے منسوب کر دیا۔ صرف 17 ڈیز دیکھا تھا لوگوں نے، کیسی عبادت کی ہو، کس انداز کی عبادت کی ہو، کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ عبادت کی ہے۔ 17 دن دیکھا تو جگہ کا نام بیت النور بن گیا، اور اس علاقے میں نور ہی نور رہا۔ لوگ امپریس ہوئے، لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے، وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں، اور ان شخصیتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ سے کس طرح آپ کا رابطہ تھا، ایک مشہور عبادت کا تذکرہ آپ کی زندگی میں ملتا ہے۔ مسلسل سفر میں لوگوں نے آپ کو دیکھا، ساوے میں آپ کو دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں آپ کو دیکھا، آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے رشتے سے الگ نہیں کیا۔ پہلا رابطہ اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اللہ سے رابطہ، اپنے آپ سے رابطہ، اپنی پرسنالٹی سے رابطہ۔ ایک لقب جو معصومہ قم کو دیا گیا، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ائمہ اطہار جو کسی کو لقب دیتے ہیں وہ لقب کسی مفاد کی خاطر نہیں، مطلب کی خاطر نہیں۔ اہل بیت کے یہاں نہ مفاد کا گزر ہے نہ مطلب کا گزر ہے۔ مفاد اور مطلب کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں جو خود محتاج ہوتے ہیں، جو بے نیاز ہوتے ہیں، وہ مفاد کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ وہ جب لقب دیتے ہیں واقعاً اس لقب میں حقانیت پائی جاتی ہے، سچائی پائی جاتی ہے، ریالٹی پائی جاتی ہے۔ معصومین نے آپ کو کہا کہ یہ خاتون معصومہ ہے۔ اس جملے کی طرف توجہ کیجیے، معصومین نے کہا کہ یہ معصومہ ہے، یہ معصومہ ہے۔ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے الگ الگ خطاب سے لوگوں نے نوازا معصومین نے۔ ایک حضرت خدیجہ کو اسلام سے پہلے طاہرہ، اور دوسرے معصومین نے اس خاتون کو کہا یہ معصومہ ہے۔ وہ خاتون زمانے جاہلیت میں کتنا اس کا دامن پاک تھا کہ لوگوں نے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا، اور یہ خاتون کتنی پاک تھی، کس نے اپنے آپ کو کتنا بچایا تھا۔ معصوم یعنی کیا؟ معصوم عصمت کا معیار یہ نہیں کہ دوسرے لوگ ان کو معصوم سمجھے، نہیں، یہ تو دوسری بات ہے، سیکنڈ سٹیج ہے۔ فرسٹ سٹیج یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں کیسے ہیں، ان کی پریکٹیکل لائف کیسی ہے، وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں، کتنا انہوں نے اپنے دامن کو بچایا، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، کتنا انہوں نے اپنے آپ کو خطاؤں سے بچایا، کتنا وہ عبادتوں سے اپنے آپ کو انہوں نے قریب کیا کہ معصوم کہنے لگے یہ معصوم ہے۔ یہ پاک و پاکیزہ شخصیت ہے۔ مسلسل محنتوں کے بعد میرے عزیزوں، صرف 4 دن صبح کی نماز پڑھنے سے انسان عبادت گزار نہیں بن جاتا، 4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینے سے کوئی معصوم نہیں بن جاتا۔ مسلسل ریاضت کے بعد، کوشش کے بعد، جہد و جہد کے بعد، جہاد کے بعد اپنے نفس سے انسان جا کر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ لوگ اسے معصومہ کا لقب دیتے ہیں۔ اپنے آپ سے رابطہ، بہترین رابطہ، اور اپنے آپ پر بھروسہ تھا آپ کو۔ آپ نے ہجرت کی، مدینے سے عراق ایران کی طرف آئے، ساوا کی طرف آئے، قم کی طرف آپ آئیں، ہجرت کر کے تبلیغ کے راستے میں اپنا وہ ساری ذمہ داریاں نبھائی جو آپ کے انڈیویجول لائف میں ضروری تھا۔ ہدایت کا پیغام آپ نے پہنچایا۔ یہ دوسرا اسٹیپ آپ نے کامیابی کے ساتھ گزارا، اور لوگوں نے آپ کو بڑے بڑے القاب سے نوازا۔ آپ کریم ہیں، اہل بیت ہیں، آپ
मासूम है, अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो बरकतें आपको अता की हैं। और जो तीसरा स्टेज है हयात तैयबा के लिए, वो ये कि लोगों के साथ आपका बर्ताव कैसा था, लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा था, लोगों के साथ आपका उठना बैठना कैसा था। मेरे अजीज़ों, दुश्मनों के नरगों में रहना और दोस्तों के साए में रहने में बहुत फ़र्क है। जो तारीफ़ दुश्मन आपको कर रहे हैं, मारने की कोशिश दुश्मन जो की है, उसका मतलब ये है कि आपका किरदार बहुत बुलंद था, आपका अखलाक बहुत बुलंद था। किसी ने भी आपके खिलाफ एक जुमला नहीं लिखा मदीने से लेकर सावा तक के दरमियान सफ़र में कि आप किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी हो, आपका अखलाक किस तरह अच्छा रहा हो। सवाल लेकर आए तो इल्म के एतबार से लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहा, इल्मी एतबार से, इन्फाक के एतबार से, लोगों की मदद के एतबार से किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी, हमारी निगाहों के सामने है। कितने लोग, कितने दरवाजे हैं जो हम खटखटाते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। लेकिन अगर लोगों से राबिता इंसान का अच्छा रहे, अल्लाह खुद ब खुद उनके नाम को बुलंद कर देता है। अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है, अल्लाह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। इतना खूबसूरत राबिता कल रहा और आज है कि आपका रोज़ा लोगों को सुकून अता करने वाला है। उलमा कराम तशरीफ़ फरमाए, जब भी कोई परेशानी, शायद आज सहूलतें हैं, तालिब इल्म रातों रात उठकर अपने वतन चले जाते हैं। जब हम कुम में थे तो इतनी सहूलतें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। जब भी हमारे दिल में परेशानी होती, जब भी कोई परेशानी की खबर हमें मौसूल होती, अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, अपने देहातों में, सबसे पहला घर जो हमें याद आता था परदेश में, वो मासूम याकूब का घर है। वो रोज़ा हर तालिब इल्म को सुकून अता करने वाला, वो रोज़ा हर स्टूडेंट को इत्मीनान देने वाला, वो हर ज़ायर को इत्मीनान दिलाने वाला और सुकून अता करने वाला। हम नहीं, महाराज कराम जाते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं। मेरे अज़ीज़, जब भी कोई मुश्किल का एहसास करते हैं उस रोज़े में जाते हैं, बैठ जाते हैं और मासूम क़ुम के ज़री को देखते रहते हैं। उन्हें इत्मीनान मिलता है, उन्हें सुकून मिलता है। दुनियावी एतबार से वो कनेक्शन मासूम क़ुम ने बना के रखा पहले से, और आज भी वो कनेक्शन बाकी है कि किस तरह आपने ज़िंदगी गुजारी है। और जो चौथा राबिता हयात तैयबा का, वो चौथा राबिता ये कि मासूम क़ुम ने जो खिदमतें की हैं, इल्म की खिदमतें, और पाकीज़गी के साथ जो आपने शहर को इंतखाब किया, क़ौम को उस सरज़मीन का इंतखाब किया और इल्मी एतबार से इंतखाब किया। और आज इतनी खिदमतें, जहाँ आप दफन हो गई वहाँ पर इल्म फैलने लगा, इल्म फैलने लगा, विजडम फैलने लगा। आज अब जब जाएंगे क़ौम को तो क़ौम के दरवाजे पर यह जुमला लिखा हुआ है कि ये सिटी और ये शहर जो है इल्म का शहर है और क़ियाम का शहर है। क्यों इल्म का शहर हो गया? इसलिए कि वहाँ मासूमा क़ौम तमदफ़ून है। एक बुज़ुर्ग शख्सियत के दफन हो जाने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारे शहर को इल्म का मरकज़ बना दिया है, इल्म का मरकज़ बना दिया। कहते हैं ना, बड़ी शख्सियतों का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा यही होता है कि वो जहाँ दफन हो जाती हैं वहाँ से नूर फैलने लगता है, वहाँ से इल्म फैलने लगता है। वो शहर मशहूर हो जाता है इस एक गुमनाम शख्सियत की वजह से। जहाँ पर कोई दफनाने वाला नज़र नहीं आ रहा था, कोई महरम उस बीबी का नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ से ये नूर इतना फैला कि आज सारी दुनिया में ये शहर मशहूर हो गया है। हम नहीं, बुजुर्ग उलमाए कराम इल्मी मुश्किलात को हल करने के लिए वहाँ पर आते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इल्म, हिकमत, नूर और शऊर है, और वहाँ से लोग लेकर आते हैं इत्मीनान को, नूर को लेकर आते हैं। मुल्ला सदरा जो बड़ा ही एक फ़िलासफ़र गुज़रा है, बहुत बड़ा फ़िलासफ़र, जिसने बड़ी किताबें लिखी हैं फ़लसफ़े की, वो कहता है जब भी मुझे कोई इल्मी मुश्किल पैदा होती, इल्मी मुश्किल, कभी कभार होता है ना माली मुश्किल है, कभी कभार रिस्क की परेशानी है, कभी कभार ज़िंदगी की परेशानी है, मुल्ला सदरा कहता है जब भी मुझे इल्मी मुश्किल पैदा होती, कोई मसला मेरे लिए हल ना होता, तो मैं मासूम क़ुम के रोज़े में चला जाता।
اور استمداد کرتا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار اس بی بی کا واسطہ یہ علمی مشکل حل ہو جائے تو میرے لیے وہ علمی مشکل حل ہو جائے۔ اس بی بی کے آبرو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس بی بی کی عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لی عند اللہ، اے معتبر شخصیت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا۔ یہ وہ وسیلے ہیں جہاں سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ تک ہمارے حاجتیں پہنچ جاتی ہیں، ہماری مشکلات پہنچ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے یہاں پر اپنے مسائل کو، اپنی پریشانیوں کو اس امام بارگاہ سے اور اس روزے سے حل کیا ہے۔ اور آپ کی زیارت میں بھی یہ جملہ ہے، اے فاطمہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہی بلند مقام ہے، شأن من الشأن، ایک رتبہ ہے آپ کا اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے آپ کو چن لیا اس حیات طیبہ کے لیے، اس رول ماڈل بنا دیا آپ کی پرسنالٹی کو، ہمارے لیے شفاعت کرنا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا۔ یہ زیارت کا فقرہ ہے، زیارت کا فقرہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ ایک معتبر زیارتوں میں، اتھینٹک زیارتوں میں ایک زیارت معصوم قم کی ہے۔ بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں زیارت وارث کے بعد جو سب سے اتھینٹک زیارت ہے وہ زیارت معصومہ قم ہے، اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیارت کی تعلیم دی ہے۔ امام نے کہا یہ زیارت میری بہن کے روضے میں جانا تو پڑھنا ہے، اور جو بھی زیارت کرے گا اس معصومہ قوم کی، ساتویں امام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ۔ دل چاہ رہا آپ کی زیارت کے لیے میں دعا کر لوں آپ کے لیے اور میرے لیے، اللہ ہم سب کو معصومہ قوم کی زیارت نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ وہ امام بارگاہ ہے جو زائرین کو اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ وہ روضہ ہے زائرین کو پریشان نہیں دیکھتا۔ علامہ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں اللہ ان کے قبر پر نور باران کرے۔ 60 سال معصومہ قم کے سب سے پہلے زائر، معصومہ قم کے روزے کے 60 سال مسلسل سب سے پہلے زائر، یعنی دروازہ کھلتا معصومہ قم کے حرم کا تو سب سے پہلے انٹر ہونے والے آیت اللہ مرشی مرحوم مرشی نجف، جن کے نام کے لائبریری ہے قم میں، شیعوں کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری، جہاں پر آپ نے دنیا سے ساری شیعوں کی کتابوں کو جمع کیا ہے، سب سے پہلے ظاہر ہے۔ کہتے ایک مرتبہ رات میں سویا ہوا تھا، خواب میں معصومہ قم کو دیکھا۔ اپنی حاجتوں کو دلوں میں رکھیے گا، ذہنوں میں رکھیے گا۔ یہ بی بی کا دربار بہت بڑا اور کریم دربار ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا معصومہ قم تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں مرشی نجفی تم آرام کر رہے ہو اور ہمارے زائر سردیوں میں ٹھنڈک میں پریشان ہیں اور روزے کے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھ کھلی تو وقت دیکھا رات کے 2 بج چکے ہیں، 2 بجے 2 AM مارننگ۔ میں نے کہا اس 2 بجے کون زائر ہو سکتا ہے؟ سردیوں کا زمانہ تھا، ٹھنڈک کا زمانہ تھا۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں میں نکلا گھر کے باہر، اپنے کندھوں پہ چادر میں نے ڈالی اور جب روزے کی طرف گیا تو کیا دیکھا، کچھ زائر جو انڈیا پاکستان سے آئے تھے وہ دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب صبح ہوگی جو ہم حرم میں داخل ہو سکیں۔ ان کے پاس ایسا لباس نہیں تھا جو وہ اپنے آپ کو گرم کر سکے، ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جو اپنے آپ کو اس جگہ کی طرف لے جاتے، صرف وہ حرم کا باہر کا دروازہ تھا اور دروازے کو ٹیک لگائے بیٹھے اور وہ آنسو بہا رہے تھے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے دق الباب کیا، روزے کے دربان کو پکارا کہ دروازہ کھولو۔ جب مرشی کی آواز کو اس نے سنا اس نے دروازہ کھول دیا اور اس نے سوال کیا اس وقت آپ حرم میں روزے میں ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں اذان کے لیے، ابھی دروازہ کھلنے کے لیے۔ اور مرشی نجفی نے اس دربان کو اپنے سینے سے لگایا، میں نے خواب دیکھا ہے بی بی آئی تھی کہ یہ زائر پریشان ہیں، ان کو حرم میں آنے کی اجازت دینا۔ معصومہ قم تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے زائروں کو پریشان نہیں دیکھتی ہے۔ پروردگار اس بی بی کے صدقے میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی بیماریوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو دور کر دے۔ یہ معصومہ قوم ہیں جن کے وجود کے برکت سے نعمتیں برستی ہیں،
برکتیں برستی ہیں۔ آج کی شب زائرین معصومہ قم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، اس بی بی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہو گئے، جس بی بی کے اندر ایک تڑپ تھی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، امام وقت سے ملنے کی تڑپ تھی۔ 1 سال گزر گیا کہ بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ بی بی نے ایک چھوٹا سا قافلہ لیا، مدینے سے چلی خراسان کی طرف۔ 7 بھائی تھے، 7 بہنیں تھیں، اور ایک چھوٹا سا قافلہ تھا۔ آپ لے کر چلے، ساوا شہر میں پہنچے تو وہاں پر دشمنان دین نے آپ کے کاروان پر حملہ کیا، آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، آپ کے ساتھ جو چلے تھے لوگ ان کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے پیر زخمی ہو گئے۔ اتنا چلی قم کی طرف آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا۔ آپ نے کہا تھا ایک شہر قم میں نے سنا تھا، اس شہر قم مجھے لے چلو۔ موسیٰ بن خزرج آپ کو لے چلتے ہیں شہر قم کی طرف، جہاں وہاں پر آپ نے 17 دن قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد بھائی کی جدائی میں، بھائی کی فرقت میں آپ دنیا سے چلی گئی، بھائی کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ ایک بہن بھائی کو یاد کر کے اس دنیا سے چلی گئی، امام وقت سے دور ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، تو ہاتھ جوڑ کر یہ کہنے پر میں مجبور ہوں بی بی، آپ صرف جدا ہوئی تھی تو برداشت نہیں کر پائی، سلام ہو صبر زینب پر، سلام ہو اطمینان زینب پر، سلام ہو اس سکون زینب پر، نہیں سلام ہو اس امتحان زینب پر، جس نے اپنے بھائی کے بدن کے ٹکڑے کربلا کی دشت میں دیے۔ بی بی آپ نے 2 دن صبر نہیں کر پائی اپنی بھائی کی ملاقات کے لیے، لیکن زینب کبریٰ نے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا۔ آج ہم باغا مویا گئے ہوئے تھے، وہاں پر میں نے مصائب کا جملہ کہا، کئی سلام ہمیں ملتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، کربلا کی ابتدا سے لے کر کربلا کے انتہا تک۔ ایک سلام حضرت مسلم کا سلام ہے، دارالامارہ سے آپ نے حسین کی طرف رخ کر کے سلام کیا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام۔ یہ سلام بہت ہی آسان تھا مسلم کے لیے، اس لیے کہ مسلم نے حسین کو نہیں دیکھا تھا، حسین کی مصیبتوں کو نہیں دیکھا تھا، حسین کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ سلام آپ کے لیے آسان ہے۔ اس سے بڑا مشکل سلام سید الساجدین کا سلام تھا۔ جب خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے دیکھا باپ کا سر نوکے نیدا پر ہے، باپ کے سر کی طرف رخ کر کے سید الساجدین نے کہا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بابا غریب بیٹے کا سلام قبول کر لو۔ شاید یہ سلام بھی آسان ہو سید الساجدین کے لیے، لیکن زینب کا سلام کرنا بڑا مشکل سلام تھا، اس لیے کہ وہاں سید الساجدین سے سر حسین بہت دور تھا، صرف انگلی کا اشارہ کیا اور سلام کیا۔ یہاں زینب رہائی کے بعد حسین کا سر اپنے آغوش میں لے کر سلام کر رہی ہے، بھیا بہن کا سلام قبول کر لو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پتہ ہے کٹے ہوئے سر سے کیا آواز آئی؟ بہن پھر ایک بار سلام کرنا۔ ارے کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک کسی نے مظلوم حسین کو سلام نہیں کیا۔ بہن ایک بار اور سلام کرنا۔ یہ مصیبت زینب تھی اور معصومہ قم اس دنیا سے گئی۔ قم کی عورتوں کو بلایا گیا، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا۔ جب بات نماز کی آئی، جب بات دفنانے کی آئی، موسیٰ بن خزرج سے کہا گیا کہ جو قم کے بہت پرہیزگار انسان تھے کہ وہ آپ کے معصومہ
قم کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. کون محرم ہے جو اس بی بی کو قبر میں اتار سکے؟ خدا کسی مومنہ کے ساتھ ایسا وقت زندگی میں نہ آئے کوئی محرم نہ ہو قبر میں اتارنے والا. لوگ انتظار کرتے رہے, سوچتے رہے کیا کیا جائے, اس بی بی کو قبر میں کیسے اتارا جائے. ابھی باتیں ہو رہی تھی. آیت اللہ فاضل لنکرانی کہتے ہیں میں نے روایت میں پڑھا, دو گھوڑ سوار دور سے تشریف لائے. انہوں نے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ, ہم یہ رسم پوری کر دیتے ہیں. ایک شخص قبر میں اتر گیا, دوسرے نے معصومہ قم کو قبر میں اتارا, معصومہ قم کو دفنا دیا. شاگرد نے پوچھا آیت اللہ وہ کون لوگ تھے, آپ کیا کہہ سکتے ان کے بارے میں؟ آیت اللہ فاضل لنکرانی مرحوم نے کہا کہ وہ شاید دو لوگ ہو سکتے ہیں, ایک امام رضا خراسان سے, دوسرے امام محمد تقی مدینے سے, کہ اپنی پھوپھی کو دفنانے کے لیے, اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے دو دو امام قم المقدسہ پہنچ گئے تاکہ قم کی سرزمین کو برکت بھی ملے اور بی بی کو دفنا دیا جائے. میں کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہیں, غربت میں ہے لیکن خوش نصیب ہے, قبر کی جگہ مل گئی. ارے نماز پڑھانے والے مل گئے, دفن کرنے والے مل گئے, آپ کا امتحان ختم ہو گیا. لیکن بی بی زینب و سجاد کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا. ارے کربلا میں حسین کے بدن کو دیکھا, کوفے میں حسین کے سر کو دیکھا, زندان شام میں سکینہ کو دیکھا. ارے جب کربلا لوٹ کر آئی, زینب نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پر گرایا, کہا بھیا ارے مجھے معاف کرنا, آپ کی بہن بڑے امتحان دے کر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك, عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یہیں پر تشریف رکھیے گا. ماتم کے بعد نماز میت یہیں پر پڑھائی جائے گی مرحومہ کی, اور آپ حضرات سے گزارش ہے مرحومہ کے لیے اور تمام مومنین و مومنات جو دار فانی سے گزر چکے ہیں سب کی ارواح کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے. اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے. صدمہ ہوا ہے ایسا جسے اٹھ گئی جگ سے بھائی کے علم سے. اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے. یا رب نہ کسی بھائی بہن سے ہو جدائی, جگر پھٹتا ہے غم سے اٹھتا ہے چین دل کا نہیں لطف جینے میں بھائی کے علم سے. اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے بھائی کے علم سے.
یہ داغ ذرا فاطمہ کمی سے تو پوچھے، اس سخت علم کو کیا دل پہ گزرتی ہے بلا اس جدائی سے، بائی کے علم سے۔ اے مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، افسوس وہ کس شوق سے نکلی تھی وطن سے ملنے کو بائی سے، اور یہاں تو ملا داغ جدائی کا جگر پہ بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، پہنچی جو کم میں تو ملا افسوس یہ پیغام، مارے گئے امام سنتے ہی وہ گش کر گئی اس سخت خبر سے بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی سے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی کے علم سے۔ یا رب نہ کسی بھائی بہن سے ہو جدائی، جگر پھٹتا ہے غم سے۔ یا رب نہ کسی بھائی بہن سے ہو جدائی، جگر پھٹتا ہے غم سے۔ اٹھتا ہے چین دل کا نہیں لطف جینے میں بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی کے علم سے۔ مومنو لو فاطمہ کمی گئی جگ سے، بائی کے علم سے۔ میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا۔ بچے تو بہت چھوٹے ہوا کرتے ہیں بابا، ہر ایک مصیبت پہ گلا کرتے ہیں بابا، میں ناز اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا۔ ہائے بابا بابا، میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا، سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی
ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا ہائے بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا گودی میں اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پر سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سر پہ نہیں ہاتھوں کو کوئی پھیرنے والا باہوں میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں ہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں شہید کربلا وویلا شهید کربلا و ویلا قاس علم دارم چی شد وویلا شهید کربلا و ویلا اکبر نوجوان چی شد وویلا شهید کربلا و ویلا ناد علیان علیان یا علی ناد علیان علیان یا علی بادشاہ جن و بشر یا علی ناد علیان علیان یا علی صاحب شمشیر دو سر یا علی ناد علیان علیان یا علی محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات مرحومان رونا صحبت سور فاتحہ ونتی کرواما ہے چل فاتحہ مرحومان رونا صحبت بدوارنا وینسدینا بھائی واسطے مسجد میں زیارت અને ફાતિહા ખાનીની કિરિયાઓ કરવામાં આવ્યું છે الصلاة الصلاة الصلاة
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إنا هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها واغفر لها. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. فاتحة. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين الزين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاذب. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. زيارة مسمعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأورنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. السلام عليك مولاي محمد بن علي الجواد.
السلام عليك يا مولاي علي بن محمد الهادي. السلام عليك يا مولاي حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قابة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Cobrestan, they're taking over with their own camera, right? I'm not sure. I'm not going to photos. I'm supposed to be outside here. So, try one. Bagan je. الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الفاتحة.